हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम नाम नाम है नाम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो ठीक ही था। गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि जो वो गीता वो किस कर रही थी, गीता पीछे होने लगती है और भूमि उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने और ज्यादा क्रीप कर रही थी। तो गीता आंखें बंद रही थी और वो बस उस मोमेंट को फुल फील करने लग जाती है। भूमि को किस कर थी गीता, और फिर बात गीता एकदम से होश में आती है। भूमि को पुश कर दिया और शर्माते हुए रूम के अंदर भाग जाते हैं। रूम को अंदर से लॉक कर देते हैं। गीता की हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और बाहर भूमि का भी यही हाल था। भूमि भी बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी। वो कभी अपने बालों में हाथ डालती तो कभी अपने लिप्स को छूती और बहुत ज्यादा शर्माती। अंदर गीता का भी यही हाल था। गीता मिरर के सामने जाके खुद को देखने लगती है और बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। और बाहर जो हुआ वो सब सोच के तो उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो ऐसे अपने फेस पे हाथ रखती है, फिर हाथ हटाते हुए खुद को दोबारा से मिरर में देखती है, फिर अपने लिप्स छूती है और वो बहुत ही अच्छा फ़ील कर रही थी। किस तो उसने पहले भी किया था, लेकिन आज जो किस था वो अलग था। मतलब भूमि का उसे छूना, ये किस करना, गीता के लिए सब कुछ एक नया-नया जैसा था। और वहाँ भूमि, वो तो खुशी के मारे पागल ही हो रही थी, क्योंकि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसे ये मौका मिलेगा, यानी गीता उसे एक्सेप्ट कर लेगी और ये दोनों एक-दूसरे के करीब आ जाएँगे। अब और ज़्यादा करीब आना चाहती थी, गीता को हग करना चाहती थी, इसलिए वो रूम के अंदर आने की कोशिश करती है, पर रूम लॉक था। तो भूमि नॉक करती है, गीता दरवाजे के पास आती है, वो तुरंत ही अनलॉक करती है और भूमि को देखने लगती है। यहाँ भी इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है और एक दूसरे को देखते देखते भूमि झटक से अंदर आ जाती है। और लॉक करने के बाद तुरंत गीता की कमर में हाथ डालती है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए फिर से उसके लिप्स पे किस करने लगती है। इस बार गीता भूमि को और भी जोर से पुश करती है। तो भूमि बोलती है, क्या हुआ? आई एम सॉरी, मैंने शायद कुछ ज़्यादा, आई एम सो सॉरी। भूमि ऐसे ही बोल के दरवाज़ा खोलने लगती है कि गीता उसे पीछे से हग करती है और हग करते हुए उसके नेक पे किस करते हुए बोलती है, प्लीज़ डोंट से, प्लीज़ मत जाओ। और गीता ऐसे ही बोल के एकदम से पीछे हो जाती है। भूमि पीछे की तरफ घूमती है और वो गीता को देखती है। वो गीता के फेस को ही टच करती है और मुस्कुराते हुए उसके फोrehead पे किस करती है, उसे अपनी बाहों में थामती है और उसे बेड पे लिटा देती है। जैसे ही भूमि उसके ऊपर आने लगती है, तभी खुशी जो है वो खांसने लग जाती है। दोनों घबरा जाते हैं कि खुशी ने हमें ऐसे देख लिया, और ये दोनों खुशी की तरफ देखते हैं, पर खुशी गहरी नहीं लेती। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे के ऊपर से हटते हैं और नॉर्मल होके यूँ बैठ जाते हैं और एक-दूसरे की तरफ देख के अभी भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे थे। तो भूमि और गीता का हाथ यूँ थाम ली थी, उसके हाथ पे किस करते हुए कहते हैं कि आई प्रॉमिस गीता, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी। जिस पे गीता मुस्कुराते हुए कहती है, और मैं भी। और ये दोनों एक-दूसरे को अपनी बाहों में थाम लेते हैं। काफ़ी देर तक ऐसे ही बाहों में रहने के बाद भूमि जो है वो गीता को कहते हैं कि मुझे मुझे जाना होगा। भूमि खड़ी हो जाती है, गीता बोलती है, कहाँ जा रही हो? आपने तो बोला था मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। मम्मी बोलते हैं कि इन सब चीज़ों में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ तो भूल ही गए। गीता बोलती है, वो क्या? मम्मी बोलती है, छोड़ो, मैं आके बताऊँगी, हाँ। मम्मी जाने लगती है, गीता उसका हाथ पकड़ती है, कहती है, पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जैसे जा रहे हो वैसे ही वापस आओगे। एक खरोंच भी नहीं लगाने दोगी खुद को। मम्मी मुस्कुराते हुए कहती है कि आपके होते हुए मुझे कभी कुछ हो सकता है? नहीं ना, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। मम्मी जाने लगते, पर गीता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, वो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। वो मुस्कुराते हुए गीता के करीब आती है, उसके फोrehead पे किस करते हुए कहती है कि हे गीता, आई प्रॉमिस मुझे कुछ नहीं होगा, ओके? मैं ज़िंदा वापस आऊँगी। अब चलो, मेरा जल्दी से हाथ छोड़ो। और भूमि ऐसे अपना हाथ छुड़ा के बाहर चली जाती है। भूमि के जाने के बाद गीता अंदर से लॉक कर देती है। वो खुशी को देखती है और उसके पास बैठ जाती है। एक उसको सुकून था कि खुशी बिल्कुल ठीक है, उसे वापस मिल गई, लेकिन अब टेंशन उसे भूमि की थी। भूमि बिना बताए बाहर चली गई थी। कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है, कुछ भी नहीं बता के गई थी। इसलिए गीता की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और वहाँ दूसरी तरफ भूमि, वो अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है। जैसे वो अपने डैड से मिलती है तो उसके डैड गुस्से में उसे थप्पड़ मार देते हैं। भूमि बोलती है कि मुझे लगा था कितने दिनों के बाद अपनी बेटी को देख के सीने से लगाओगे, पर मैं तो भूल ही गई थी। अपनी बेटी के लिए तो आपके दिल में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है ना? और ऐसे बोल के भूमि जाने लगती है। तभी कर्नल अंकल जो है वो भूमि का हाथ पकड़ते और कहते, भूमि तुम्हें पता नहीं तुमने यहाँ आके कितनी बड़ी गलती कर दी। भूमि बोलती, क्या कर दिया मैंने? हाँ, अपने ही देश में आना गुनाह हो गया क्या? कुछ जुर्म हो गया? आप लोग क्यों नहीं चाहते कि मैं इंडिया में रहूं? क्यों 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 बोलो मुझे। और डैड, जो आपने किया वो क्या था? आप अच्छे से जानते हो मेरे लिए गीता और खुशी क्या मायने रखते हैं। वो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है डैड, और आपने उनकी जान दांव पे लगा दी। क्यों डैड? अगर उन्हें कुछ हो जाता तो?
بولو مجھے اب ایسا کیوں کیا؟ بھومی اپنے ڈیڈ سے کوسچن پہ کوسچن کیے جا رہی تھی، پر اس کے ڈیڈ ایک دم شانت کر رہے تھے۔ آج بھومی بہت غصے میں تھی، کیونکہ آج اس کے ڈیڈ کی وجہ سے وہ گیتا اور خوشی کو ہمیشہ کے لیے کھو سکتی تھی، اس لیے وہ غصے میں اپنے ڈیڈ کی طرف بڑھتی ہے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے کہ آج سے آپ بھول جائیں کہ آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے، اور جیسے ویسے بول کے جانے لگتے ہیں تو اس کے ڈیڈ بولتے ہیں کہ رکو، تمہیں جو جاننا تھا شاید وہ بتانے کا ٹائم آ گیا، تم خود کو بہت بڑی سمجھنے لگی ہو نا، تو ٹھیک ہے اب تمہیں سب بتاؤں گا میں۔ اور ایسے وہ بھومی کو بٹھا دیتے اور کچھ کاغذ لے کے آتے ہیں جو وہ بھومی کے منہ پہ دے مارتے ہیں۔ وہ ان کاغذاتوں کو اکٹھا کرتی ہے اور پڑھنے لگتی ہے، پر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے ڈیڈ، یہ سب؟ تو اس کے ڈیڈ بولتے ہیں یہی ہے وہ کارن جس کی وجہ سے میں تمہیں سب سے بچانا چاہتا ہوں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ تو بھومی بولتی پر میں کیسے؟ تو اس کے ڈیڈ بولتے اسی لیے میں چاہتا تھا کہ تم انڈیا واپس کبھی نہیں آؤ، تم سے پیار کرتا ہوں، اسی لیے تمہیں بچا رہا تھا ان سب چیزوں سے۔ میں نہیں چاہتا تھا جو گیتا نے فیس کیا وہ تم فیس کرو۔ بھومی کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے، کیونکہ ان کاغذ میں صاف صاف دکھ رہا تھا کہ اب ٹارگیٹ بھومی ہے۔ گیتا نے سب گرلس کو بھگا دیا تھا، سب جا چکی تھی، اس لیے اب سب ٹارگیٹ بھومی ہے۔ بھومی دکھنے میں بہت ہی زیادہ ہاٹ تھی اور وہ سنگل بھی تھی، مطلب وہ ابھی تک ورجن ہے، اور یہ بات اس کے مطلب سوری جج انکل جو ہے وہ اچھے سے جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے پارٹنر کو بھومی کو دینے کو مطلب سونپنے کا پرومس کیا تھا، کیونکہ بھومی بہت ہورٹ تھی اور اس کی پک دیکھتے اس کا پارٹنر پاگل ہو چکا تھا، اور جج کا پارٹنر کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جو ان سب چیزوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اب تک ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید جج ان سب کے پیچھے ہے، لیکن جج بھی ایک مہرا ہے، وہ کسی اور کے لیے کام کرے، اس کا باس کوئی اور ہے، اس باس کی نظر اب ہے بھومی پہ۔ اسی لیے بھومی کے ڈیڈ نہیں چاہتے تھے کہ وہ انڈیا واپس آئے، لیکن بھومی اب یہاں آ چکی ہے تو یہ بات اب تک تو انہیں پتہ چلی چکی ہوگی، اس لیے بھومی کے ڈیڈ چلاتے ہیں کہ اب تک ان سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تم یہاں ہو، اب سب تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا، میں تمہیں کیوں نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے پیار نہیں کرتا؟ فار گاڈ سیک تم بیٹی ہو میری، تم میری اکلوتی بیٹی ہو، تمہیں بچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں بولتی ہوں اور مجھے بچانے کے لیے آپ اس ننھی سی بچی کی جان داؤ پہ لگا سکتے ہو؟ سیریسلی ڈیڈ؟ اس کے ڈیڈ بولتے تم نہیں سمجھ رہی یہاں پہ کیا چل رہا ہے، انہیں صرف میں بات سنو، انہیں جو چاہیے وہ میرے پاس ہے، ان کی نظر میں مر چکا ہوں، تو انہیں جو چاہیے وہ تم دے سکتی ہو، تم ان کا ایک کام نہیں ڈبل کام کر سکتی ہو، وہ تمہیں اپنے باس کو سونپ کے اپنے باس کو بھی خوش کر سکتے ہیں۔ اور پھر اتنا بول کے چپ ہو جاتے ہیں۔ تو بھومی بولتے جب آپ اتنا گندا بول سکتے ہو اپنی بیٹی کے لیے، ہاں تو دوسری بات کیوں نہیں بول دیتے؟ اور کیا، اور مجھ سے کیا چاہیے انہیں؟ اس کے ڈیڈ بولتے اور جو انہیں چاہیے وہ تمہارے خون کے اندر ہے۔ میری خون؟ What؟ اس کے ڈیڈ بولتے تمہارے اندر میرا خون ہے، تم میری بیٹی ہو، تمہیں میں کیسے سمجھاؤں، تمہارے اندر میرا ڈی این اے ہے۔ بھومی بولتی سو واٹ، آپ کی بیٹی ہو تو میرے اندر آپ کا ہی ڈی این اے ہوگا نا؟ تو بھومی کے ڈیڈ بولتے انہیں تمہارا وہی ڈی این اے چاہیے وہ لاک کھولنے کے لیے۔ وہ بولتے ایک سیکنڈ، کون سا لوگ؟ تو اس کے ڈیڈ ایک دم چپ ہو جاتے ہیں، بھومی کے ڈیڈ کچھ بھی نہیں بولتے۔ بھومی بولتی کم آن ڈیڈ، آپ کو مجھے بتانا ہی ہوگا، میں اتنی میچور تو ہو چکی ہوں کہ مجھے سب جاننے کا حق ہے، پلیز بتائیے، میں سب سمجھ سکتی ہوں، پلیز پلیز ڈیڈ ٹیل می، انہیں مجھ سے کیا چاہیے، میرا ڈی این اے کیوں اور کیا لوک ہوتا ہے میرے ڈی این اے سے؟ تو اس کے ڈیڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پہلے تم بیٹھ جاؤ اور پانی پی لو۔ وہ بولتے مجھے پانی نہیں چاہیے ڈیڈ، مجھے بس سچائی چاہیے، مجھے سب کچھ جانے اور آپ کو مجھے سب کچھ بتانا ہی ہوگا۔ بھومی کے ڈیڈ جو ہے وہ گہری سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے صحیح کہا، مجھے تمہارے جج انکل پہ کچھ زیادہ ہی اندھا وشواس تھا، اور اسی لیے وہ مجھ سے جو کرواتا رہا میں نے چپ چاپ کیا، کیونکہ مجھے لگا کہ وہ میرا دوست ہے اور کبھی بھی مجھ سے کچھ غلط کام نہیں کروائے گا، اور شاید وہ میرے لیے سچائی، پر میں غلط تھا۔ مجھے یہ سب تب پتہ چلا جب جب میں نے تمہارے جج انکل کے گھر لڑکیوں کی تصویریں دیکھی۔ وہ بولتی لڑکیوں کی تصویریں؟ کن لڑکیوں کی تصویریں؟ تو بھومی کے ڈیڈ بولتے ہیں انہیں کی جو 1 مہینے پہلے کڈنیپ ہوئی تھی۔ وہ ساری تصویریں تمہارے جج انکل کے گھر دیکھ کے میں شوکڈ رہ چکا تھا، کیونکہ ان سب لڑکیوں کے کیسز میرے پاس آئے تھے، لیکن تمہیں پتہ ہے میں مسنگ کیسز نہیں لڑتا، جب کوئی پروف نہ ہو میں وہ کیس نہیں لڑتا، اس لیے میں نے وہ کیس نہیں لڑے تھے، لیکن وہ سارے پکس انہیں میں پہچانتا تھا، اور جب میں نے وہ پکس وہاں دیکھی تو مجھے شک ہوا، اور پھر میرا وہ کلائنٹ جس نے مجھے جج کے خلاف وارن کیا تھا، مجھے اس کی بات یاد آئی، وہ اس سے ملنے کے لیے اس کا گھر گیا، لیکن وہ تو نہیں ملا، لیکن اس کی کچھ فائلز ملی جو جج کے خلاف اسٹڈی کر رہا تھا۔ وہ کیس اسٹڈی فائلز میں نے ساری کی ساری پڑھی، میں نے پوری اسٹڈی کی، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ میرا دوست ہی گردار ہے، وہ میرے ہاتھوں سے کتنے گناہ کروا چکا ہے جن کا مجھے پتہ ہی نہیں، میں بہت پچھتا رہا تھا، میں سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے
اس لیے میں نے ایک پلان بنایا، میں نے اس کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کیے، سارے کے سارے، اور وہ سارے ثبوت میرے پاس ہیں، لیکن میں ان ثبوتوں تک اب نہیں پہنچ سکتا۔ بھومبوتی پر کیوں اور کیسے ثبوت کیا ہے، کس قسم کے پروفس ہیں وہ؟ اس کے ڈیڈ بولتے ہیں اگر وہ پروفس پوری دنیا کے سامنے آئے تو تمہارے جج انکل تو کیا اس کا باس بھی کبھی پردہ فاش ہو جائے گا۔ بھومبوتی تو آپ جانتے ہو اس کے باس کون ہے؟ کہتے نہیں میں جانتا ہوں تو نہیں، لیکن جج کا پردہ فاش ہو گیا تو اس کے باس کا آٹومیٹکلی ہو جائے گا، وہ خود ہی بتا دے گا، میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، اتنا تو میں اسے سمجھ چکا ہوں وہ کتنا سیلفش انسان ہے، وہ خود کو بچانے کے لیے باس کا نام ضرور لے گا۔ بھومی بولتی لیکن وہ پروفس کہاں ہیں؟ مجھے بتائیے نا، میں لے کے آؤں گی۔ اس کے ڈیڈ بولتے ہیں وہ پروفس تک صرف میں پہنچ سکتا ہوں یا صرف تم، لیکن ابھی میں باہر نہیں نکل سکتا، اگر میں باہر نکلا تو سب کو پتہ چل جائے گا، اس لیے مجھے یہیں رہنا ہوگا۔ بھومی بولتی تو میں جاؤں گی نا، میں وہ سارے پروفس لے کے آؤں گی، آئی سویئر ڈیڈ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں یہ کر سکتی ہوں، اور ویسے بھی ٹی این اے تو میرا ہی ہے نا، میں وہ انلوک کر لوں گی، بس بتائیے وہ لوگ ہے کہاں؟ تو بھومی کے ڈیڈ بتا تمہیں کیسے پتا کہ وہ ایک لوک ہے؟ بھومی بولتی کم آن ڈیڈ، آپ نے تو بولا میری ڈی این اے سے کھلے گا، تو آف کورس کوئی لوک ہی ہے نا۔ تو اس کے ڈیڈ بولتے ہیں لیکن وہاں تک پہنچنا اتنا آسان ہے۔ بھومی بولتی ڈیڈ پلیز گھما پھرا کے بات مت کیجیے، مجھے اب اور ویٹ نہیں ہو رہا، میں ان سب چیزوں کو ختم کرنا چاہتی ہوں، آئی وانٹ مائی نارمل لائف بیک ڈیڈ، مجھے سب نارمل چاہیے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جیسے میری پہلی لائف تھی ڈیڈ، پلیز 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 بتائیے وہ کہاں ہے؟ بھومی کے ڈیڈ بولتے ہیں اس سب کے لیے تمہیں تھوڑی ٹریننگ اور لینی ہوگی، وہاں تک پہنچنا بھی تمہارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ بھومی بولتی ڈیڈ پلیز انف از انف، اب میرا دماغ بہت خراب ہو رہا ہے، مجھے بتا رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کے ڈیڈ بولتے ہیں جب مجھے پتا چل جائے گا کہ تم وہاں تک جانے کے لیے تیار ہو تب بتاؤں گا، تب تک تمہیں خود کو سیف رکھنا ہوگا، سمجھی؟ اور ہاں اب تم یہیں رہو گی میری آنکھوں کے سامنے، کیونکہ تمہاری پروٹیکشن کی ذمہ داری اب میری ہے۔ بھومی بولتی میں کوئی بچی نہیں ہوں ڈیڈ، میں خود کے پروٹیکشن خود کر سکتی ہوں۔ اس کے ڈیڈ بولتے تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، اگر تم ان کے ہتھے لگے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تم نے گیتا کی حالت دیکھی نہیں ہے کیا؟ بھومی بولتی ڈیڈ گیتا کو بیچ میں مت لائیے۔ اس کے ڈیڈ بولتے ہیں کیوں نہ لاؤں، تم اسی سے ہی کچھ سیکھ لو، اس کی کیا حالت کر دی ان لوگوں نے، اور وہی سب تمہارے ساتھ ہوگا، اور میں ایسے کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ بھومی بولتی ہے آپ کو پتا ہے اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوا، پھر بھی آپ نے پھر سے اس کی جان خطرے میں ڈالی، کیوں ڈیڈ؟ مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ آپ اتنے سیلفش ہو سکتے ہو۔ اور ایسے بول کے بھومی وہاں سے چلی جاتی ہے، وہ کنورسیشن ادھر ہی اوور کر دیتی ہے، اپنے ڈیڈ کی باقی کوئی بات ہی نہیں سنتی۔ وہ تھوڑی ٹینشن میں تھی اور سیدھا ہوٹل میں آ جاتے، وہ جیسے ہی ہوٹل میں پہنچتی ہے وہ نوک کرتی ہے تو گیتا دروازہ کھولتی ہے، وہ بھومی کو دیکھ کے فوراً سینے سے لگاتی ہے کہ ٹھیک ہو نا، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ موتی ہے اندر چل کے بات کرتے ہوگے، اور پھر دونوں روم میں آ جاتے ہیں، اور بھومی روم کو اندر اچھے سے لوک کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ باہر تو نہیں گئے تھے نا؟ گیتا بولتی نہیں، آپ ٹھیک ہو نا؟ وہ موتی ہاں میں ٹھیک ہوں۔ بھومی بیڈ پہ بیٹھتی اور وہ بھی اپنے ڈیڈ کی کئی ہوئی باتوں کو ہی سوچ رہی تھی کہ گیتا اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھتی ہے اور کہتی لوگ پانی پیو۔ بھومی پانی پیتی ہے اور بیڈ پہ لیٹ جاتی ہے۔ گیتا بولتی کیا ہوا، پریشان ہو؟ بھومی بولتی نہیں میں ٹھیک ہوں۔ تو گیتا یوں بھومی کے اوپر آ کے لیٹ جاتی ہے، بھومی مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں تھام لیتی ہے۔ گیتا بولتی ہے کہ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ بھومی بولتی میں نے بھی، ایک پل ایسا نہیں تھا جب آپ کو یاد نہیں کیا۔ تو گیتا یوں اوپر ہوتی ہے، بھومی کو دیکھتے ہوئے اس کے فورہیڈ پہ کس کرتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے گیتا کے فورہیڈ پہ کس کرتی ہے، پھر سے اسے ہگ کر لیتی ہے، اور اب یہ دونوں جو ہے آپس میں پیار بھری باتیں کرنے لگتے ہیں۔ گیتا بھومی کو بولتی ہے کہ آپ اپنے ڈیڈ سے ملے گئے تھے نا؟ بھومی ایک دم سے اٹھ جاتی ہے تو گیتا بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ بھومی کہتی ہے کہ آپ کو کیسے پتا؟ گیتا بولتی بس آپ کو اتنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے جان گئی ہو، بتاؤ نا اپنے ڈیڈ سے ملنے کیوں گئی تھی؟ بھومی گہری سانس لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے کچھ کوسچن کرنے تھے۔ گیتا بولتی کہ آپ کو پتا چلا کہ وہ لوگ آپ کے پیچھے کیوں ہیں؟ بھومی بولتی شاید ہاں۔ گیتا بولتی کہ ہاں تو مجھے کیوں نہیں بتا رہی آپ؟ بھومی بولتی میرا مطلب زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا، بس انہیں ڈیڈ سے کچھ چاہیے، کچھ ڈاکیومنٹس شاید، اور ان کی نظر میں ڈیڈ مر چکے ہیں تو وہ ڈاکیومنٹس مجھ سے لینا چاہتے ہیں، نتھنگ ایلس۔ گیتا بولتی سچ میں نا، کوئی اور بات تو نہیں ہے نا؟ بھومی بولتی ہے اتنا اسٹریس کیوں لے رہی ہو، اور کچھ نہیں ہے، میں نے بولا نا انہیں مجھ سے جسٹ کچھ ڈاکیومنٹس چاہیے، اور سیریسلی مجھ سے لینا چاہتے ہیں جبکہ مجھے خود نہیں پتا وہ ڈاکیومنٹس کہاں ہیں۔ گیتا بولتی تو آپ کے ڈیڈ نے آپ کو نہیں بتایا؟ بھومی بولتی آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ وہ مجھ پہ کبھی ٹرسٹ نہیں کرتے، ان کے لیے میں ایک یوز لیس پرسن ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں گیتا بولتی ہے نہیں ایسا مت بولو کہ آپ کا یوز لیس پرسن نہیں ہو۔ بھومی بولتی ایسے ہی ہے، ڈیڈ نے مجھے کبھی نہ ایک اچھی لائر سمجھا نہ ہی ایک اچھی بیٹی، تبھی تو وہ مجھے کبھی کچھ بتاتے نہیں، ان کے لیے میں ایک یوز لیس پرسن ہی تو ہوں۔ گیتا بولتی ہے بس ہاں بہت ہو گیا، خود کو نا ڈی موٹیویٹ کرنا بند کرو، خود کو اتنا کیوں گراتے ہو؟ آپ ایسے نہیں ہو کہ میں جانتی ہوں آپ ایک یوز لیس پرسن ہو ہی نہیں سکتے، بیکاز یو آر دا بیسٹ پرسن ان دا ورلڈ،
پتہ ہے آپ سے زیادہ بیسٹ پرسن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اتنے زیادہ انڈرسٹینڈنگ، کیئرنگ اور سویٹ ہو تم۔ آپ کو تو ایسا لگے گا ہی کیونکہ آپ مجھ سے پیار کرتی ہو نا۔ یہ تو مسکراتے ہوئے کہہ دیا کہ ہاں وہ تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ سویٹ گرل، آپ کو تو میں سویٹ لگوں گی نا کیونکہ آپ مجھ سے پیار کرتی ہو۔ یہ تو بتی ہے، آپ مجھے سویٹ اس لیے نہیں لگتی کیونکہ مجھے آپ سے پیار ہے، آپ سویٹ ہو اس لیے سویٹ لگتی ہو اوکے۔ محمتی اچھا تو میں سویٹ ہوں، انٹیلیجنٹ ہوں، کیوٹ ہوں اور کیا ہوں؟ ہاں کی تو بتی زیادہ مت بنو گے۔ وہ بتی ارے یار کنجوسی مت کرو تعریف کرنے میں، تعریف کرنی ہے تو ڈھنگ سے کرو نا۔ گیتا بولی کس نے بول دیا میں آپ کی تعریف کری ہوں؟ میں کوئی تعریف وریف نہیں کری اوکے۔ بھومی بولتی ارے حد ہے یار، تعریف کرنے میں بھی اتنی کنجوسی! جاؤ یار، مجھے لگا کہ آپ دل کی بہت امیر ہو لیکن آپ تو بہت ہی کنجوس نکلی، تعریف بھی ڈھنگ سے نہیں کر پاتی۔ گیتاوتی ہو گیا آپ کا؟ ہاں اب سوئیں؟ موموتی ہاں آپ کی باہوں میں سونا تو ہے۔ گیتاوتی کیسی باتیں کر رہی ہو، خوشی سو رہی ہے نا؟ موموتی ہاں تو وہ سو رہی ہے نا، چاپ تھوڑی رہی ہے تو ہماری باتیں تھوڑی سن سکتی ہیں۔ تو بھومی ایسے بول کے گیتا کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور یوں لیٹ جاتی ہے گیتا اس کے اوپر۔ گیتا ایک دم سے اٹھنے لگتی ہے تو بھومی اس کے کمرے میں ہاتھ ڈال کے اسے پھر سے اپنی قریب کھینچتے ہوئے کہتی ہے تی بھی کیا چل رہی ہے مجھ سے دور جانے کی؟ ابھی تو میرے پاس آئی ہو، ابھی سے بھاگنے کا ارادہ ہے؟ گیتا بولتی مت کرو نا، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ بھومتی وہ اس لیے کیونکہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، جسے ہم پیار کرتے ہیں پریشان تو اسے ہی کرتے ہیں نا۔ گیتا مسکراتے ہوئے بولتی اچھا اگر مجھے پتا ہوتا نا تو میں آپ سے پیار کبھی نہیں کرتی۔ بھومتی ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹنا ہے تو ہٹ سکتی ہو۔ صبح ہونے کے بعد پیچھے ہٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ گیتا بولتی کیوں، ایسا کیا بدل جائے گا ہمارے بیچ؟ تو پھر میں ایک دم گیتا کو یوں بیڈ پہ کر رہی تھی اور اس کے اوپر آتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا آپ میں ایک بند روم میں بیڈ پہ کیا کریں گے؟ گیتا بولتی ممی کیا بول رہی ہو، ہٹو یار، ستاؤ نہیں مجھے۔ بولتی کوئی گھبرا رہا ہے؟ ہاں ویسے گھبرانا بنتا بھی ہے کیونکہ میری نیت بہت خراب ہے۔ اب وہ ایسے ہی بول کے گیتا کے نیک پہ یوں اپنا ہاتھ رکھتی ہے اور پھر ہاتھ کو ہلکا سے نیچے لے کے آتی ہے اس کے چیسٹ کی طرف۔ تبھی گیتا ترنت بھومی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوتی ہے پلیز نا ستانا بند کرو نا مجھے۔ بھومتی ارے میں ستا کہاں رہی ہوں، میں تو بس پیار کر رہی ہوں۔ گیتا بولتی پلیز خوشی ہو جائے گی نا؟ بھومتی اس کا بھی سولوشن ہے میرے پاس۔ بھومی بلینکٹ اوڑھ لیتی ہے، میں گیتا کے اوپر آ جاتی تھی، اب ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ اور ایسے بول کے بھومی گیتا کے پیر پہ کس کرتی ہے۔ بھومی گھبراہٹ کے مارے دم سے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ بھومی گیتا کی آئیز پہ کس کرتی ہے، پھر اس کی نوزی پہ کس کرتی ہے، اس کی چکس پہ کس کرتے ہیں، اس کی چکس پہ بائٹ کر لیتی ہے۔ گیتا ایسے بولتی کیا کر رہی ہو؟ بھومی دونوں اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے چپ چپ چپ، کیا کر رہی ہو؟ ہاں بچی سو رہی ہے، اسے جگانا ہے کیا؟ گیتا بولتی پلیز ہٹو نا، پلیز مت کرو نا، دیکھو وہ جگ جائے گی۔ تو بھومی ایک دم سے گیتا کے لپس پہ اپنی فنگر رکھتی ہے شانت رہو۔ اور بھومی ایسے بول کے اپنی فنگر ہٹاتے پھر گیتا کے لپس پہ کس کر لیتی ہے۔ گیتا ایک دم سے آنکھیں بند کرتی ہے اور وہ بھی بھومی کو کس پہ کر لیتی ہے۔ یہ دونوں ایسے ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں، دھیرے دھیرے بھومی گیتا کی باڈی کو ٹچ کرنے لگتی ہے۔ گیتا ایک دم سے آنکھیں بند کرتی ہے اور وہ فیل کرنے لگتی ہے بھومی کو، اسے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ آج سے پہلے بہت سے مردوں نے اسے چھوا تھا پر اسے کبھی بھی اتنا اچھا فیل نہیں ہوتا، اور پہلی بار ایک لڑکی اس کے بدن کو چھو رہی تھی، اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بھومی کا ایک ہی ٹچ گیتا کو ایک الگ ہی دنیا میں لے کے جا رہا تھا۔ بھومی گیتا کو دھیرے دھیرے چھوتی ہے، اس کے ڈریس جو ہے وہ ہلکا سے اوپر کرتی ہے اور اس کو ٹمی پہ کس کر لیتی ہے۔ گیتا ایک دم سے آنکھیں بند کر لیتی ہے، وہ بیڈ شیٹ کو پکڑ لیتی ہے اور اس کی منہ سے آہ کی آواز آ رہی تھی۔ بھومی ایک ہاتھ سے اس کے لپس پہ یوں بند کرتی ہے اور دھیرے دھیرے سے اس کی ٹمی پہ کسز کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے۔ وہاں ورڈس پکڑتی ہے، گیتا کی حالت تو ایک دم سے خراب ہو جاتی ہے۔ پھر بھومی دھیرے دھیرے پیچھے جاتے ہے، اس کی لوور باڈی کی طرف وہاں پہ کسز کرتی ہے۔ گیتا ایک دم سے اوپر ہوتی ہے اور بھومی کو اپنے اوپر لے لیتی ہے، اسے ہگ کرتے ہوئے کہتی ہے پلیز بس ایسے ہگ کر کے رونا۔ بھومی مسکراتے ہوئے گیتا کو دیکھتے ہوئے دیکھ گھبرا رہی ہو؟ ہاں گیتا بولتے ہاں۔ وہ مسکراتے اسے کس کرتے اور ٹائٹلی ہگ کر لیتی ہے، یہ دونوں بس ایسے ایک دوسرے کو ہگ کر کے سو جاتے ہیں۔ اگلے دن جب بھومی جگتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ گیتا وہاں نہیں ہے، وہ تھوڑا گھبرا جاتی ہے، بیڈ پہ دیکھتی ہے ہاں خوشی بھی نہیں تھی، وہ ترنت اٹھتے ہوئے چلانے لگتی ہے گیتا خوشی کہاں ہو آپ لوگ؟
तभी वॉशरूम से आवाज़ आती है, "अरे हम वॉशरूम में हैं, चिल्लाना बंद करो।" मम्मी गहरी साँस लेती है और वो पानी पीती हुई थी। थैंक गॉड, मैं तो घबरा ही गई थी। तभी खुशी भागते हुए आती है और वो भूमि को ऐसे लिपट सा आती है, भूमि उसे हग करती है और प्यार करने लगती है, उसके साथ खेलने लगती है। तभी गीता आती है, कहती है, "अरे भूमि तुम तो इसे बिगाड़ ही दोगी। खुशी बेटा पहले यहाँ आओ, हाँ ड्रेस चेंज कर लो।" खुशी बोल लगती है, "नहीं नहीं मम्मी बाद में, अभी मुझे खेलना है, देखो ना मैं भूमि दीदी के साथ खेल रही हूँ ना।" तो ऐसे वो खेलने लगती है। गीता यूँ आती है और वो खुशी को पकड़ लेती है। तो भूमि गीता को पकड़ती है और कहती है, "क्या है बच्ची है ना, मत करो, थोड़ी देर में चेंज कर लेना, वैसे भी वो बहुत अच्छी लग रही है इन कपड़ों में भी।" गीता बोलती, "बस हाँ, बहुत हो गया तुम दोनों का, तुम दोनों मिलके एक दूसरे को बिगाड़ते रहते हो, हटो।" मैंने बोला ना चेंज करवाना है इसको। तो गीता ले लेती है खुशी को। बोलती, "अरे तो अभी से मुझ पे रोब झाड़ने लगी हो, ऐसे तुम सारी जिंदगी मुझ पे रोब झाड़ेगी।" वो मैं ऐसे सोचने लगती है। जैसे तक गीता जाओ खुशी को चेंज करा देखते जाओ, अब जाके जितना मन करता है उतना खेलो। तो खुशी भूमि के साथ खेलने आ जाती है। दोनों रूम में ही खेल रहे थे कि तभी गीता कहती है कि अच्छा अब मैं शावर लेने जा रही हूँ, भूमि प्लीज इसका ख्याल रखना और इसे बिगाड़ना मत, हाँ जोर जो तुम्हारे सामने। वो मोती, अरे मैं कहाँ बिगाड़ती हूँ यार इसे। तो गीता शावर लेने चली जाती है और जैसे शावर लेने जाती है खुशी जिद करती है कि मुझे तो आइसक्रीम खानी है। अब भूमि बेचारी कैसे ही बच्ची को मना कर सकती थी, इसलिए वो कॉल करके आइसक्रीम मंगा लेती है। गीता शावर लेके बाहर आती है, उसके बाल ऐसे ही आधे टॉवल में और आधे ऐसे बिखरे हुए थे और वो देखती है कि खुशी आइसक्रीम खा रही है, उसके साथ साथ भूमि भी। गीता तो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, "क्या तरीका है भूमि, मैंने बोला था इसे बिगाड़ना मत, सुबह सुबह बच्चे को आइसक्रीम कौन खिलाता है। खुशी बेटा आइसक्रीम दो मम्मी को।" और खुशी बोलती, "नहीं मुझे नहीं देनी, मुझे तो यही खानी है।" गीता जबरदस्ती से आइसक्रीम लेती है तो खुशी रोने लगती है। भूमि बोलती है, "अरे ये क्या तरीका है, रुला दिया ना बच्ची को।" तो भूमि जो है वो खुशी को हक करते हुए उसे चुप कराते हुए अपनी आइसक्रीम दे देती है और खुशी आइसक्रीम लेके ना रूम से बाहर भाग जाती है। भूमि बोलती है, "क्या है यार, बच्ची पे सुबह सुबह चिल्ला दिया।" गीता बोलती है, "तुमने इसे बिगाड़ रही हो, मैं बोल रही हूँ भूमि ये सब नहीं चलेगा, सुबह सुबह आइसक्रीम कौन खिलाता है यार, अभी उसे ब्रेकफास्ट करना था, अब देखो भाग गई ना, उसने मेडिसिन ली।" भूमि बोलती है, "शांत हो जाओ।" गीता बोलती, "कैसे शांत रहूं, पता है ना उसे मेडिसिन देनी होती है, कितनी सारी जिम्मेदारियां और तुम उसे बिगाड़ती ही जा रही हो।" भूमि बोलती है, खुशी इतना मत सोचो उसके बारे में, ओके, वो बच्ची नहीं है, वो बड़ी होती जा रही है, उसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। हर टाइम तो रूम में कैद रहती है, ना बाहर खेलने जा सकती है, थोड़ी बहुत जिद तो हम उसकी पूरी कर ही सकते हैं ना। गीता बोलती है, भूमि प्लीज। वो मत, अच्छा ओके फाइन, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चलो मैं बाहर ट्राई कर देती हूँ। वो ऐसे ही गीता को चेयर पे बिठाती है और उसके बाल जो है वो ड्राई करने लगती है। बाल ड्राई करते हुए वो उसके बालों के साथ खेलने लगती है, उसके बालों की खुशबू लेती है और उसके बालों पे किस भी कर लेती है। खुशी जो है वो तभी अंदर आ जाती है और वो कहती है कि मम्मा देखो ना, ये क्या हो गया, ड्रेस गंदा हो गया, चेंज करा दो ना। गीता तुरंत खड़ी होती है, कहती लो, इसलिए बोलती थी सुबह सुबह आइसक्रीम नहीं खानी, गंदा कर दिया ना पूरा ड्रेस, चलो अब चेंज करवाती हूँ। भूमि मुस्कुराते हुए गीता को देख रही थी, गीता खुशी को चेंज करा रही थी और भूमि गीता को ही देखे जा रही थी। गीता की नजर भूमि पे जाती है जो मुसलसल उसे देख ही रही थी। तो वो कहती है, "क्या हुआ भूमि, तुम ऐसे क्यों देख रही हो?" भूमि धीरे से गीता के करीब आती है, उसे पीछे से हक करके खड़ी हो जाती है। गीता उसका हाथ छोड़ती, "क्या करी हो, खुशी है यहाँ पे?" तो बोलती है, "अरे खुशी का मुंह दूसरी तरफ है ना, हाँ।" तो बोलती, "छोड़ो ना मुझे।" तो भूमि उसके नेक पे किस कर लेती है। गीता एकदम से वो पोज़ हो जाती है, मानो जैसे फ्रीज़ हो गई हो। वो हिल भी नहीं पा रही थी और भूमि मुस्कुराते हुए टीवी ऑन करते हुए खुशी कहती, "चलो बेटा कार्टून्स देखते हैं, हाँ।" तो उसका मुँह टीवी की तरफ कर देती है, खुद पीछे से आके गीता को यूँ हग करती है। उसकी टमी में यूँ हाथ डालती है और उसकी टमी पे यूँ रब करती है और फिर उसके नेक पे किस करते हुए उसे अपनी तरफ खींचती है, उसकी गले में हाथ डालती है और उसे अपने और ज़्यादा करीब कर लेती है। इन दोनों की बॉडी ना एक-दूसरे की बॉडी से टच हो रही थी, दोनों इतने ज़्यादा क्लोज़ आ चुके थे और दोनों की साँसें तेज़ हो रही थी। जो गीता साँसें ले रही थी, वो भूमि साफ महसूस कर पा रही थी और भूमि की गरम-गरम साँसें गीता महसूस कर पा रही थी। इन दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ आ रहे थे और देखते ही देखते भूमि गीता को किस कर लेती है। गीता उसे तुरंत पुश करती है, कहती, "पागल हो, बच्ची है यहाँ पे।" फूलमती बच्ची का ध्यान तो कहीं और है। और ऐसे-ऐसे फिर से किस कर लेती है। तभी खुशी जो है वो खाँसने लगती थी, दोनों एकदम से पीछे होते हैं और वो गीता तुरंत पानी का गिलास लेके भूमि को कहती, "जाओ पिलाओ इसे।" तो भूमि तुरंत खुशी को पानी पिलाती, कहती, "ठीक हो बेटा?" बोलती है, "हाँ मैं ठीक हूँ, कल से ही खांसी हो रही है।" तभी गीता बोलती, "देखा अब खांसी हो रही है उसे, और खिलाओ आइसक्रीम।" भूमि बोलती, "उफ़्फ़ो कल से ही खांसी हो रही है, आइसक्रीम तो उस बेचारे ने अब खाया ना, पीछे ही पड़ जाओ उसके आइसक्रीम के, जाओ यार।" खुशी बेटा अच्छा इधर आओ तुम। तो ऐसे वो खुशी को लेके बैठ जाती है और उसका ख्याल रखने लगती है। गीता मुस्कुराते हुए कहती है, "दोनों ना समझ नहीं आता कौन किसको बिगाड़ता है।" और फिर वो
کال کرتی ہے اور بریک فاسٹ اوپر روم میں منگوا لیتے. جیسے روم میں بریک فاسٹ آتا ہے تو خوشی بولتی مجھے لگا ہم بریک فاسٹ کرنے کے لیے تو نیچے جائیں گے کہ ہم بریک فاسٹ بھی روم میں کریں گے. وہ میں مسکراتے ہوئی تھی ہاں بیٹا کیونکہ ہم روم میں اس لیے بریک فاسٹ کرے اگر ہم نیچے گئے تو بیڈ اینگل سے ہمیں دیکھ لیں گے اور پکڑ لیں گے. یاد نہیں کل کتنی ڈشم ڈشم ہوئی ہے پھر سے جانا ہے ان کے ہاتھ لگنے آپ کو. تو خوشی بولتی نہیں نہیں مجھے نہیں جانا وہاں پہ ہم روم میں ہی کھا لیں گے. روم بھی بہت اچھا ہے نا ہمارا. اور پھر لوگ ساتھ میں روم میں ہی بریک فاسٹ کرنے لگتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑی مستی بھی کرنے لگتے ہیں. دھیرے دھیرے گیتا اور بھومی کی انڈرسٹینڈنگ تو بڑھ ہی رہی تھی پر ساتھ ساتھ بھومی اور خوشی کی انڈرسٹینڈنگ بھی کافی زیادہ بڑھ رہی تھی. وہاں خوشی جو ہے وہ بریک فاسٹ کرنے کے بعد جیسے میڈیسنس لیتی ہے تو وہ ضد کرتی ہے کہ اب تو اسے باہر جانا ہی ہے. پر بھومی اسے بہلانے پھسلانے کے لیے روم میں اس کے ساتھ گیم کھیلنے لگتی ہے. جب اس کے ساتھ روم میں گیم کھیل رہی تھی تو خوشی بولتی ہے بھومی دیدی آپ کو ایک بات بولوں پرومس کرو آپ ممی کو نہیں بولو گی. بھومی بولتی ہاں بولو کیا بات ہے. تو خوشی بولتی ہے وہ بیڈ انکلز بول رہے تھے کہ مجھے بچانے کے لیے میری مما آئیں گی انہیں آنا ہی ہوگا. پر وہ تو مجھے بچانے کے لیے نہیں آئی. کیا وہ مجھ سے سچ میں پیار نہیں کرتی ہیں کیا وہ مجھے ہیٹ کرتی ہیں. بھومی بولتی ارے بٹ تمہاری مما تو تمہیں بچانے کے لیے آئی نا. خوشی بولتی یہ مما نہیں میری ریل مما جنہوں نے مجھے جنم دیا ہے. بھومی ایک دم سے رک جاتی ہے اور وہ سوچتے کہ میں اس سوال کا کیا ہے جواب دوں. خوشی پھر سے پوچھتی ہے بتاؤ نا کیا میری ریل مما مجھے ہیٹ کرتی ہے. اور پیچھے سے گیتا یہ سب سن لیتی ہے. وہ روتے ہوئے روم سے باہر چلی جاتی ہے. بھومی گیتا کو روتے ہوئے باہر جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کی بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. وہ خوشی کو یوں تھام لیتی ہے اور اسے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے کہتی ہے کہ لاؤ میں تمہارا جوتا باندھ دوں کھل گیا ہے نا. اور ایسے اس کو جوتا باندھنے لگتی ہے. خوشی بولتی ہے آپ نے میرے سوال کا آنسر کیوں نہیں دیا. کیا میری ریل مما مجھے ہیٹ کرتی ہے. بھومی اس کے نوزی پہ فنگر سے ٹچ کرتی ہوئی تھی ایسے نہیں ہے بیٹا کوئی بھی ماں اپنے بچوں سے ہیٹ نہیں کر سکتی. تو ہمیشہ پیار کرتی ہے نا. خوشی بولتی ہے پر میری مما تو مجھے پیار نہیں کرتی وہ مجھے بچانے بھی نہیں آئی. پھر بھی مجھے گیتا مما بچانے آئی. بھومی بولتی کیونکہ وہی تو تمہاری مما ہے. ہاں اب صرف اسی مما کے بارے میں سوچنا ہے آپ نے اوکے. خوشی بولتی پر میں جاننا چاہتی ہوں میری ریل مما کون ہے. وہ مجھے اتنا ہیٹ کیوں کرتی ہے. وہ مجھے کنڈوں سے بچانے کیوں نہیں آئی. بھومی بولتی آپ ان کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو جو بچانے نہیں اس کے بارے میں سوچو نا جو آپ کو بچانا ہے. ہاں آپ کی گیتا مما دیکھو آپ سے کتنا پیار کرتی ہے. انہوں نے بالکل بھی نہیں سوچا وہاں کتنا ڈینجر ہے. ہاں سب انہیں بھی تو مار سکتے تھے انہیں پکڑ سکتے تھے نا. پھر بھی وہ آپ کو بچانے کے لیے آئی تو ان کے بارے میں سوچو. خوشی کہتی ہاں گیتا مما بہت اچھی ہے. وہ مجھ سے بہت پیار بھی کرتی ہے میرا بہت خیال بھی رکھتی ہے. کاش وہی میری ریل مما ہوتی. جیسے خوشی ایسے بولتی ہے تو بھومی من میں کہتی ہے بیٹا میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ وہی تو تمہاری ریل مما ہے. وہ تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے تمہیں کیسے سمجھاؤں. پتا نہیں گیتا تمہیں بتا کیوں نہیں دیتی ہے سب کچھ. بھومی کہتی ہے اچھا چلو ہاں میں تمہیں باہر گھمانے کے لیے چاہتی ہوں. تو بھومی جو ہے وہ اپنا ماسک لیتی ہے ماسک پہنتی ہے اور گیتا کے بارے میں سوچتے ہوئے خوشی کو باہر لے کے آ جاتی ہے. جیسے لوگ باہر آتے ہیں تو گیتا بھی باہر گارڈن میں بیٹھ کے رو رہی تھی. بھومی وہ خوشی کو ایک فٹ بال لے کے دیتی ہے چلو بیٹا اپن بچوں کے ساتھ کھیلو میں ادھر ہی ہوں کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں یہیں سے چیئر اپ کروں گی. ایسے ہی اس کو کھیلنے کے لیے بھیج دیتی ہے. خود گیتا کے پاس بیٹھ جاتی ہے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں کہ بتا کیوں نہیں دیتی اسے سچائی. گیتا بولتی کیا بتاؤں کہ جس ریل مما سے وہ اتنی ہیٹ کرتی ہے اس کی وہ ریل مما کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں. بھومی بولتی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اور بہت سمجھدار بھی. وہ سمجھے گی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. گیتا بولتی سمجھے گی پر اس کے لیے مجھے اسے سمجھانا پڑے گا. پر اسے کیسے سمجھاؤں گی کیا بتاؤں گی کہ اس کی ماں کیا کام کرتی تھی. اسے یہ بتاؤں کہ اس کی ماں اتنے سالوں تک اس سے کیوں نہیں ملی کیونکہ وہ کوٹھے پہ کام کرتی تھی. یہ بتاؤں میں اسے. بھومی بولتی ہے پلیز خود کو کوسنا بند کرو. سب چیزوں میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی. وہ سب آپ کے ساتھ زبردستی ہو رہا تھا. آپ کے ساتھ زبردستی آپ سے وہ سب کروایا کہ آپ کی مرضی تھوڑی تھی اس سب میں. گیتا بولتی پر جو بھی تھا میں میری بیٹی سے دور تو تھی. 4 سال تک اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا میں نے. اس بچی کو کیسے سمجھاؤ کیوں نہیں دیکھا اس کا چہرہ. کیوں اس کی ماں اس کے پاس نہیں تھی جب اسے اس کی ماں کی ضرورت تھی. بولتی ہے گیتا خود کو اتنا ٹف ٹائم دینا بند کرو. کہ آپ بھی جانتے ہو کہ جو بھی ہو اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی. اور خوشی وہ سمجھے گی کیونکہ وہ بہت سمجھدار ہے. گیتا بولتی وہ سب چیزیں سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی ہے بھومی. اور میں نہیں چاہتی کہ وہ کبھی بھی جانے کہ اس کی ماں کیا کام کرتی تھی. میں اس سے کبھی نظریں نہیں ملا پاؤں گی اگر وہ جانی تو. اس سے اچھا وہ ساری زندگی مجھ سے ہیٹ کرتی رہے پر میری سچائی نہیں جانے. اور تم بھی مجھ سے پرومس کرو کہ تم اسے کبھی میری سچائی نہیں بتاؤ گی. بھومی بولتی گیتا تم خود سے کیسے نظریں ملاؤ گی. تم غلط کر رہی ہو خود کے ساتھ اس معصوم بچی کے ساتھ. وہ ساری زندگی یہی سوچتی رہے گی کہ اس کی ماں ایک بری عورت ہے جو اس سے پیار نہیں کرتی. وہ اس سے نفرت کرتی رہے گی. کیا تم یہ برداشت کر پاؤ گی. گیتا بولتی ہاں کر لوں گی پر اس کی نظروں میں
خود کے لیے جو وہ گھن ہوگی نا وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. وہ مجھے یہی کہتا خود کو اتنا گھرا ہوا سمجھنا بند کرو کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا. گیتا بولتی بھومی پلیز مجھے اس ٹاپک پہ مجھ سے بات نہیں کرنی. وہ میری بیٹی ہے اور وہ میری سچائی نہیں جان سکتی. اس سے کبھی میری سچائی کا پتہ چل گیا تو میں مر جاؤں گی. میں اس سے کبھی نظریں نہیں ملا پاؤں گی. پلیز جسٹ پرومس می کہ مجھے کبھی نہیں بتاؤ گی. وہ میں گہری سانس لیتی. گیتا کے آنسو پوچھتے ہوئے کہتی ٹھیک ہے اگر آپ یہی چاہتی ہو تو یہی صحیح. اب رونا بند کرو. اور بھومی ایسے ہی بول کے گیتا کو حق کر لیتی ہے. سو گائز آج کے لیے اتنا ہی. ملتا پھر نیکسٹ پارٹ میں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے پارٹ میں کیا ہوگا. گائز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے گیتا جو کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے؟ وہ اپنی بچی سے اصلیت چھپا کے اپنی بچی کو خود سے نفرت کرنے پہ مجبور کر رہی ہے. پر میرے خیال سے یار وہ کچھ صحیح بھی کری ہے. کون سی ماں چاہے گی کہ اس کی بیٹی کو اس کے مطلب برے کاموں کے بارے میں پتہ چلے, غلط پاس کے بارے میں پتہ چلے, جبکہ ان سب چیزوں میں گیتا کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی. پر پھر بھی وہ اپنی بیٹی کی نظر میں اپنی امیج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی. خیر آپ لوگ کو جو بھی لگتا ہے اپنا اوپینین کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں. تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے. پر ہر چانس پہ ایک پیار سی چھوٹی سی مجھے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلد سے ویڈیو کو لائک کر دو, کمنٹ کر دو, شیئر کر دو, اور چینل کو کر لو جلد سے سبسکرائب. اوکے ٹاٹا بائے بائے.